It drives our discourse, and it draws together all of our worldwide work, from peacekeeping and preventive diplomacy to promoting human rights and development. This work for peace is vital, but it is not easy. Indeed, in countless communities around the world, peace remains an elusive goal. From the displaced person camps of Chad and Darfur to the byways of Baghdad, the quest for peace is strewn with setbacks and suffering. September 21st, the International Day of Peace, is an occasion to promote peace and well-being for all people everywhere. It is an opportunity to appreciate what we have already accomplished and to dedicate ourselves to all that remains to be done. It is also meant to be a day of global ceasefire, a 24-hour respite from the fear and insecurity that plague so many places. Today, I urge all countries and all combatants to honor this cessation of hostilities, and I ask people everywhere to observe a minute of silence at 12 noon local time. As the guns fall silent, we should use this opportunity to ponder the price we all paid due to conflict. And we should resolve to vigorously pursue ways to make permanent this day's pause. On this International Day, let us promise to make peace not just a priority, but a passion. Let us pledge to do more, wherever we are, in whatever way we can, to make every day a day of peace. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اب ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں یو این کے سیکریٹری جنرل جناب بانکی مون صاحب کی اس میسج سے. جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے علم ہے کہ آج 21 سپٹمبر انٹرنیشنل پیس ڈے ہے, امن کا دن ہے, کوئی اور نہیں ہے. اور تمام دنیا نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ پوری دنیا پاکستان میں امن کی شکل میں ہے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں پر جو سب سے بڑی فورس ہوتی ہے یوتھ, اس کی تعداد سب سے زیادہ ہے. پاکستان میں آبادی کے تناسب سے پاپولیشن جو ریٹ ہے وہ یوتھ کا سب سے زیادہ ہے, لیکن بدقسمتی سے 63 سال میں سب سے زیادہ نظر انداز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ترقی کے حوالے سے یوتھ ہوا ہے, اور سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن جو یوتھ کی ہوئی ہے. آج خودکش جیکٹ باندھ کر بھی یوتھ ہی سڑک پر ہے, اور آج جو گولی نکل رہی ہے وہ بھی یوتھ کو ہی لگ رہی ہے. اسی حوالے سے یو این کے آج کا جو موضوع پیس ڈیولپمنٹ آف یوتھ بالکل ہمارے ملک کے حالات کے عین مطابق ہے, اور اسی لیے آج ہم نے اپنے آڈینس میں بھی یوتھ کی تعداد, نوجوان کی تعداد زیادہ رکھی ہے. اور ایک تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ 3 یوتھ پارلیمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ what they are suffering, what they want to do, what they are facing. سب سے پہلے میں یوتھ ریپرزینٹیٹیو رملہ عارف کو بلاؤں گی کہ وہ آ کر یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرے. رملہ عارف. Hello, Assalamu alaikum everybody. I'm a member of Youth Parliament, and as you know, my name is Ramla Arif. I'm doing my MBA from CBM in marketing, and I'd like to share my views with all of you here that peace, we all know, is very important, obviously, for any country. And right now, even global peace is very important to all the nations, not just in Pakistan. I think peace should be brought overall in all parts of the world. Like right now, we all are aware that there's 2 major problems that the world is facing right now. First, the Palestinian problem, and second, the Kashmir problem. So I think if we do something about these peacefully, if we solve these matters on tables, through table talk, then these 2 countries will be at peace, and so the world would be at peace.
So peace is not just for Pakistan, peace should be brought around the world. And wherever we are, students, people of all ages, we should conduct our activities in such a manner that we should not be destructive, made to be plants, made to be people. We should be making sure that nothing is hurt because of us, nothing is destroyed because of us. And that's all I just want to share, that we should all make sure that peace is around us everywhere. Thank you. Thank you. Our second representative, youth representative, Angela Hamnani. I'm sorry, I want to correct you. It's Anjali Hamnani. Good afternoon, everyone. I'm Anjali Hamnani. I'm a student of Zabist. I just want to say that we have to stay here to discuss about peace. We are celebrating this day, but we as humans have forgotten to implement this concept, implement this word into our lives. We have forgotten this concept, what it is and how it should be implemented in our lives. Whether it's in personal lives, we have this major goal of success which we are so after that we have forgotten that what our personal lives are, who we are. Whether it's between nations, we have become so selfish that we don't care what's happening around the world. We don't care that what destructive actions we are carrying to other nations. We just don't care about it. So until and unless we won't realize this concept that God didn't just send us to be selfish and fulfill our wants and desires, God also sent us to fulfill the desires of other human beings, to live for the other humankind, to live for the whole nation, to live for the whole world. Until and unless we won't realize that, I'm sorry to say, but there will be 1,000 peace days that we will celebrate. It's not going to make a difference. We need to realize that it's not just us, it's this. Utilize our youth. Unfortunately, when we open our eyes in mornings, we see that peoples are killed by language basis, peoples are killed on religious basis. That's a peace we want in our country. That's a peace we are talking about. I'm sorry, I don't think so. And the second major issue in our country is terrorism. I think terrorism is an issue of whole country. But why Pakistan is focused? Everyone is focused on Pakistan, that Pakistani peoples are terrorists. No, we are not terrorists. We want peace. But who provide peace to us? Like we said that we want peace, so we can go on roads, we can do rallies, we can do seminars. But I'm sorry, I'm not satisfied with all that establishments. I'm not satisfied with all that struggles, because I don't see peace in my society. I don't see peace in everywhere. I think peoples are killed. We are killed, and we are afraid to go in masjids. I mean, that's the biggest thing. We are Muslims and we are afraid to go in masjid, because we think if we go in masjid, someone shoot at us, or some terrorist or someone came and shooted out in masjid. So I'm really sorry. I don't think so. We are promoting peace as we have to promote. We don't want to promote peace on speeches. We have to work practically for peace. Thank you so much. और इसके लिए हम जिस अपने नौजवान साथी को यहाँ पर बुला रहे हैं, वो स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन मीडिया के हवाले से किसी के लिए भी नया नहीं। यूथ जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हैं, यूथ जहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्रेसिव हैं, और वो कहते हैं कि मौक़े नहीं मिलते हैं, ऐसे ही माहौल में इन्होंने अपनी जगह बनाई। सितारा इम्तियाज़ इन्हें मिला, मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात भी इन्हें मिले, और आज हमें बड़ी खुशी है कि इंटरनेशनल पीस कमीशन से इस पीस डे के मौके पर ये यूथ हमारी नुमाइंदगी यहाँ पर आज के दिन के हवाले से करेंगे। आप तमाम की तालियों में मोहतरम रिज़वान जाफ़र साहब। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, especially the members of FPCCI, designated personalities, especially from FPCCI, and Prince Amir Hassan, the members of the Youth Parliament, and the personalities from media and other, our very respected guests from NGOs.
it's too difficult for me to represent the International Peace Commission because there's a 3 designation joined together with me today. First of all is from the International Peace Commission. Second thing is that, as you know, that I'm the chairman of Youth Parliament. And third thing is that that I'm wearing the jacket of the World Scout Bureau. I'm also the National Commissioner for Youth Affairs and Deputy International Commissioner of Pakistan Boy Scout Association. So on this day of International Peace Day, I think these 3 big organizations, or you said the 3 platforms here for working for the peace. And as you know that International Peace Commission files is here with you, and they also mention that IPC believes that the peace can only be achieved if the basic human rights given to all. For this, it is mandatory that our youth starts preparing today to win the fight of tomorrow for a better and prosperous world. It is the time to understand that our leaders and government are not the only responsible element to provide us the relief and the basic rights, as they have limited resources and abilities, especially in the third world countries in the current situation of the global crisis. It is unless to wait and depends on the state as the only rescue or help we can get. We should be able to generate and increase our resources with the help of education and technology. The youth can be the main helping hand for the nation in every crisis and disaster by providing its services in rescue, relief and rehabilitation, which can lead the country to the success path. This is great need of training and polishing the youth in every aspect of life to give them a positive, non-violent thinking to play the supportive role in this society. These are the objective of IPC that especially the Prince Amir Hassan here with us, he and his team design, and he will also mention this program that he will develop a peace squad. And what is the peace squad? You also see the members of the peace squad also today here in this black t-shirt or in white t-shirt. What he will do with this peace squad is also very important because it's a volunteer work, and he want to do this volunteer work with these peace squad, these members, how they develop, how they will continue with them with the ambulance and other services. What are the content members and how many members include in different cities, he will mention in his speech. But I want to say something more regarding the need of today. As you know that when we make a list of unsecure countries of the world, Pakistan is on number 5. And before Pakistan, there's Afghanistan and Iraq and Somalia. So you also understand that this is the more need for Pakistan, that we want peace, especially in the country and especially in the current situation. As you know that nowadays we are focusing that we are all going towards the very regional or very city level in a group. We will not so polish our international ventures or international peace or global peace if the situation of our city Karachi is not good. So what we will do about, what we think about the Kashmir or Afghanistan or the things. So we are more focusing on the cities, on the places that where we are live together. So as you know that we are now very regional in the base of political parties, in the base of TV channel, in the base of current situation, and we are focusing that what would happen in my city, in my place. So we are more focusing on that, and it's good because if every person, every citizen of all cities can take action regarding their cities, then whole of the nation or all of the country will going towards the peace. And we are also focusing on that. What we are do, because we are a simple citizen,
what we will do for the peace, especially in our city, it's a great question mark. And the speakers, and this question for our speaker of this seminar, and the speakers will come on this rostrum. I said to them that they will conclude that question, that it's a great question mark, because a simple common man have very limited resources to do something for the peace. As I already mentioned regarding the Scouting, Scouting is an international organization, and Scouting is not just they are not just the ambassador of a country. Scouting also the peace ambassador of the country. And one thing I mentioned you, and that movement, when Pakistan came into being on 14 August 1947, there was a delegation of India in France, in the World Scout Jamboree. The Muslim Scouts can decide before one day that we will ready to prepare a flag for the Jamboree arena of Pakistan, and the Hindu community scout take decision that we are going also, we will make also a flag for the Jamboree arena on 15 August 1947. Both can make their flags at that moment, and when they made their flags, especially for the Pakistan, too difficult, because the Indian flags already published in different newspaper before 2 or 3 days, but the Pakistani flags published in Intercontinental newspaper on 14 August 1947 on a night basis, with the help of the Girls Guide, they made the flags. And very important thing on the 15 August 1947, that the Pakistani flag in the hands of the Hindu scout, and the Indian flag is in the hand of the Muslim scouts. And this is the first peace ambassador of Pakistan, the scouts. And from that moment, from today, I also and many of the scouts represented all over the world, and working for the better image of Pakistan, understanding the different cultures of the world, and I think the youth of today want this type of platform, and hopefully, because International Peace Commission also practically doing work in Pakistan, I also said to Prince Amir Hassan that you will continue and to make that platform very well, and make a platform that the youth of Pakistan can share their views and understand the international world and international culture. In future, the delegates from Pakistan also will go to different events, and also can make an important role for the better image of Pakistan. Because in last 4 or 5 years, when I went to different countries of the world, I only thought from the international youth that Pakistan is like Afghanistan. There is no buildings. We are living in the camps. Always khudkush hamle or different thing. Something is really also happened in Pakistan, because regarding the peace situation, but not like that the world understand nowadays. So it's very important for us to make good peace in the Pakistan, and to make a good image of Pakistan in the world. And the media also can play important role on that, and media can be responsible, hopefully, but not possible, I think, but hopefully media can be responsible to understand that if they portray the better image, or something like a neutral image, not creating violence or extremism on the screen, that will also create some peaceful look of our country. So I think today, on the occasion of this International Peace Day, I think all of youth who are here, all of dignitaries who are here, every person want peace, and we want peace. Yes, we want peace, and especially it starts from our home, it starts from our city, it starts from our country. Then it's good to see, it's good to talk on Kashmir, on Palestine, or Iraq, or Afghanistan, or other countries. I think, yes, we are a great leader of Muslim. It's good to talk on all over the world, but I think we will more focus of our country, and the political parties that we given vote to them. It's a time to raise voice
and the political parties give answer that if we gave them the vote, they will provide us the number one security. This is the first need of us. Then after that, the other basic necessity of every individual of Pakistani. I think we are working on that on the platform of Youth Parliament also. The theme, this year theme we have is we are also wearing this T-shirt, and last month we have also protest at Karachi Press Club, and we have the theme that World Peace and Better Image of Pakistan. We also welcome the other youth who didn't participate us, that they join us together, and this International Peace Commission, it's relatively part of the UNO, will give us the platform and will give us the opportunity to work together for the peace. I think this is the time that not sit in your home just to say something that there is nothing in Pakistan. It's a time when if you want to live in this country, you will do something for the country. And you will come forward with this type of platform, join hands together with the persons who are working for this type of very important issues. And this is a very important time that you are also here. This is your very elegant time that you are doing here. So step forward, more step forward, and it's a time to raise voice, not against the government. This raise voice for your right, and this is your right, that you live in this country or in this world in a very peaceful environment. Thank you very much. Thank you very much, Rizwan. کہتے ہیں کہ معیشت کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور وہ تمام لوگ، وہ تمام شہر جو معیشت کے اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بہت اہم ترین ہوتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ متاثر اس وقت ہوتے ہیں یہ تمام تر ادارے اور لوگ جب ملک میں امن نہیں ہوتا۔ آج یوتھ کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے فیڈریشن ہاؤس میں ہم نے اپنے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ڈیولپمنٹ، یوتھ، اور پھر اکنامیکل ڈیولپمنٹ، اور پھر ان کا امن کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ اور فیڈریشن کی جانب سے میں محترم جناب منشا چرا صاحب، وائس پریزیڈنٹ FPC سے آئے کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم جناب چرا صاحب۔ آج امن ڈے انٹرنیشنل پہ اپنی طرف سے اور فیڈریشن کی طرف سے سب حاضرین کو ویلکم کرتا ہوں۔ امن اگر نہیں ہوگا تو معیشت بالکل بیٹھ جاتی ہے۔ امن اگر ہوگا تو پھر چمن جو ہے وہ کھلے گا۔ امن جو ہے وہ بیسک ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا مطلب ہی جو ہے، لوگ کہتے ہیں ایکچولی میں اسلام کا مطلب ہی ہے پیس۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس، امن۔ سب سے پہلے ہمارا مذہب ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے، جو ہم بھی رہیں امن سے رہیں، دوسروں کو بھی احترام کریں اور دوسروں کو کہیں آپ کا بھی احترام کریں، مائنارٹی کا بھی احترام کریں، مائنارٹی کے حقوق کا بھی حفاظت کریں انٹرنیشنلی اور نیشنلی۔ آج کے دن سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں 55% لوگ جو ہیں، 55% لوگ جو ہیں یوتھ ہے۔ اب یوتھ کو یہ باغ دوڑ سنبھالنی ہے، یوتھ کو پاکستان کو آگے لے جانا ہے۔ میں بہت یوتھ کو آگے جاتا دیکھتا ہوں۔ معیشت پاکستان کی 11 سپٹمبر 2001 میں یہ دہشت گردی کا ہوا واقعہ نیو یارک میں، اس کے بعد سے پاکستان میں یہ آپ دیکھیں دہشت گردی شروع ہوئی۔ ہم اس سے پہلے پاکستان میں امن تھا اور بالکل بہتر طریقے سے ہم چل رہے تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی یہ ہم جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے لیے بھی اور انٹرنیشنل لوگوں کے لیے بھی۔ انٹرنیشنل کو ہمیں بھرپور اس کی وجہ سے ہمیں اتنا زیادہ معاشی طور پہ نقصان ہوا ہے کہ ہمارے پورے پاکستان ہم ڈسٹرب ہو گئے ہیں، ہم معیشت کے لحاظ سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔
امن کے بغیر کوئی انڈسٹری نہیں چل سکتی, امن کے بغیر کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی, امن کے بغیر انٹرنیشنل نیشنل انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. امن سب سے ضروری ہے. امن لانے کے لیے ہمیں سب کو نیشنل انٹرنیشنل مل کے انٹرنیشنل جو ہیں قومیں ہونے چاہیے کہ پاکستان کی معیشت میں اس وقت امن کے ساتھ, اور ہمیں یہ تکلیف اس وقت آئی ہے جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے ہماری معیشت اور زیادہ ہے. 20%, 2 کروڑ کے قریب لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے اگر ہماری معیشت کو سہارا نہ ملا تو امن اور تباہ ہو جائے گا. امن کے لیے ہمیں سب کو مل جل کے اپنے آپ بھی, اور میں دیکھ رہا ہوں پاکستانی قوم میں پورا عزم ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پورے عزم اور عزم کے ساتھ یہ پورے پاکستان کے نوجوان جس طرح NGOs نیشنل انٹرنیشنل کام کر رہے ہیں, اگر ٹرانسپیرنسی سے یہ کام کیا گیا تو اس پہ بھی ہم پوری طرح غالب آ جائیں گے. سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ منشا صاحب کہ پیس پیس پیس, امن امن امن. اب میں جس اپنے مہمان خاص کو دعوت دے رہی ہوں وہ نکسر کالج کے ڈین ہیں محترم جناب ندیم غنی صاحب. Thanks for the introduction. And actually, I was hoping that I wouldn't be introduced as the Dean of Nixer College, because I don't want this to be an advertisement for Nixer. Because I want to share an incident with you that highlights a community that works. And there are examples around us of things that don't work, but every now and then we come across examples of institutions and communities that do work. So at the risk of it sounding like an ad, and I hope you don't take it that way, I'll give you a little bit of background on this organization and something that happened yesterday that made me feel very, very good about the power of a community that truly works. This organization has grown from 0 to about 900 plus students in a little over 2 years. And the central theme of this institution has been community, right? It's not about our rights as a citizen, but we've got to think about our obligations as members of a much larger body. And rather than optimizing our personal interests, if we focus on the interests of a much larger group, even on a personal level, we will benefit. And that's been the theme. And yesterday, I interviewed a gentleman, and over the past year, I probably interviewed over 1,300 students at the age of 16 and 17. And this boy had come to Nixer from the US. He's a Pakistani, he's an American kid, born to Pakistani parents, and he was born and raised in New Jersey. And his dad, 3 months ago, told him that, look, son, your grandparents are in Karachi and they're not well, so we're going to go. And the boy didn't put up any fuss. He said, let's do it, right? So with his 3 daughters and his son, the mother and father, they uprooted themselves entirely. They'd been living there for many, many years. And this boy came here, and for the last three months, he'd been really depressed. And he kept telling his dad, Baba, please, wapas chale. Right? Because he came from a society that I've spent some time in, and I've had the good fortune of working with that community, and there are many elements of that community that function. And this kid, being part of Pakistan or Karachi for 3 months, was so depressed, and he felt, I gotta go back, I'm not gonna be able to make it. And he came to interview with me yesterday, and he spent 2 hours with 900 students that function as a community, okay? And I told him, look, I'm not gonna extend you an offer until you understand what we're about. And when you agree, when you feel it in your heart that you wanna be part of this community, we'll talk about your admission then. And 2 hours later, he came and told me, sir, I don't wanna go back, I want to stay here.
And the reason he felt that is for the first time in 3 months, he saw 900 kids who weren't worried about themselves. And I bet you if this discussion was taking place at Nixer, not one cell phone would go off. There would not be one discussion that someone would be having with the neighbor because it's disrespectful, right? Community is about respect. Peace is about tolerance and respect, right? So there are examples within our society of small projects in communities and areas where things are really working. And to me, the difference is we've got to stop asking about what is my right. We've got to start thinking about what is my obligation. And I certainly agree with the sentiments of every single speaker that, yeah, we've got to focus at the international level. We've got to focus at home. We've got to, start doing things and not just talking about peace. But ultimately, every single person here has the power to make a commitment today that, look, it's simple as this. My cell phone is not going to ring again in a meeting because it disrupts other people. I'm not going to talk to the person next to me. That is equally, and I see people still talking, it is disruptive. It is very disruptive. But dekho, we're not here to make everything right? We are here, I am here to say, I'm going to do the right thing. I don't care if the person next to me follows me or not. I personally will do it every single day. And it's a big claim to make. And I'm happy if somebody says, look, here's something that you're not doing right. And I would challenge everybody here to look at themselves today and say, look, from this day on, I'm going to make some small change in my life. And for the next several weeks, I'm going to implement that. And if I lived 22 years in the US before coming back to Pakistan, and I think if I had to live outside the walls of Nixer, I would have gone home, back home to the US. But I don't, because I'm inspired. Honestly, believe me, I'm inspired by a 16, 17, 18-year-old kid as long as we guide them, as long as we mentor them. And believe me, they will lead us in the right direction. We just have to follow. And we have to get out of their way. If we're not going to set an example, just let them go. And I hope you guys will join me in helping our youth do the right thing. Okay? Thank you very much. یہ اسپیچ سننے کے بعد یقیناً جو الفاظ ندیم صاحب نے ادا کیے میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ ٹچ دا ہارٹ، مطلب ہمارے دلوں کو چھو گئے. اور یہ وہی چیزیں ہیں جو اگر ہمارے اندر موجود نہ ہوں تو پھر رہتا. اور دا وے ہی واز ایکسپریسنگ از ویری امپریسو اینڈ نو ڈاؤٹ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. ایف پی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ محترم جناب سلطان چاولہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ابھی وہ ہمارے درمیان آ جائیں گے. اس سے پہلے آپ لوگوں ہم سب کے علم ہے کہ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت بڑی قدرتی آفت سے نبر و آزما ہے، سیلاب کی شکل میں. قدرتی جب ہم ایسی آفات جس کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے، جو انسان کریٹ کرتے ہیں جنگ کی شکل میں، ایجیٹیشن کی شکل میں، تو اس میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ موت کا شکار ہوتے ہیں. بہت عجیب سی بات ہے، یہ بہت سمجھنے کی بھی بات ہے کہ وہ آفت جو انسانوں کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس میں ہمارا جو یوتھ ہوتا ہے وہ موت کا شکار ہوتا ہے، اور وہ آفت جو قدرت کی طرف سے آتی ہے اس آفت سے ہمارا یوتھ نمٹتا ہے. ہمارے تمام یوتھ اس وقت جس طرح فلڈ ریلیف کے کام میں مصروف ہیں اس کا علم آپ تمام لوگوں کو ہے. محترم جناب سلطان چاولہ صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، ایف پی سی سی آئی پریزیڈنٹ. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سلطان چاولہ صاحب. تو اس قدرتی آفات کا یوتھ کیسے مقابلہ کر رہی ہے، اس قدرتی آفات کا گورنمنٹ کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے ہمارے یوتھ کا،
اس کو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں ایک گورنمنٹ کے ہی، کیونکہ یہاں پہ کمی ہے ہمارے گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو کی، تو کمی نہیں ہے بلکہ ہمارے درمیان ایک بہت محترم شخصیت موجود ہیں، محترم جناب عبد الکبیر قاضی صاحب، سیکریٹری ٹو چیف منسٹر سندھ. میں ان سے گزارش کروں گی کہ فلڈ کے کام میں نوجوان جس طرح سے گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ کیا یوتھ نے اس سلسلے میں ان کی ہیلپ کی ہے گورنمنٹ کی. محترم جناب کبیر قاضی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، حکومتی نمائندوں کی کمی نہیں ہے، لیکن حکومتی نمائندے زیادہ تر سارے باہر ہیں جو کہ کام میں مصروف ہیں، مختلف اضلاع میں، مختلف شہروں میں، مختلف دیہات میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دن رات وہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کا جو میڈیا والے کچھ چینل اور کچھ لوگ پھر بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ حکومت کہاں ہے، حکومت تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. تو تھوڑا سا پہلے میں یہ بتا دوں کہ فلڈ نے کیا ہے. فلڈ تو جیسے آپ کو معلوم ہے 4 صوبوں میں آیا ہے. مختلف اس کی وجوہات تھیں. 3 مین ریزنز تھیں. بہت زیادہ بارشیں ہوئی، دریاؤں میں پانی چڑھ گیا، اور بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے جو پانی پہاڑوں سے نیچے اترا ایک دم تیزی سے. یہ 3 مین ریزنز تھیں. باقی تینوں صوبوں میں سندھ کو چھوڑ کے جو یہ نقصان ہوا ہے وہ ان صوبوں کے کچھ حصوں میں ہوا ہے، جبکہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر پورے کا پورا صوبہ جو ہے وہ اس مصیبت میں، اس ناگہانی آفت کے زد میں آ گیا. کیونکہ دریائے سندھ میں جہاں سے داخل ہوتا ہے اور پھر سندھ میں آخر میں وہ سمندر میں ملتا ہے، پورے درمیان میں سے جو دریائے سندھ گزر رہا ہے وہ اپنے دونوں طرف تباہی کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. اس وقت تک تقریباً 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سیلاب کے اس مصیبت سے متاثر ہوئے. تقریباً 80 لاکھ لوگ، اور اس 80 لاکھ لوگ میں سے تقریباً 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے مختلف کیمپس میں وہاں پر ہیں جہاں پہ ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. 15 لاکھ لوگ، اور باقی کوئی 2-2.5 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو باقی جو دوسری دنیا سے جو آنے والے ملک ہیں، چائنا ہے، خاص طور پہ سعودی عرب ہے، عرب ایمریٹس ہیں، ٹرکی ہے، لیبنان ہے، اور بھی ایران ہے، انہوں نے آ کے جو اپنے کیمپس بنائے ہیں. اور ہماری بہت ساری جو NGOs ہیں، UN کی ایجنسیز ہیں، وہ تقریباً کوئی 2-2.5 لاکھ لوگوں کا وہ خیال کر رہے ہیں ان کے کیمپس میں، اور گورنمنٹ کوئی تقریباً 15 لاکھ لوگوں کا روزانہ خیال کر رہی ہے. ایسی جگہوں پہ سیلاب ہے جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آدمی جاتا کیسے ہے. وہاں پہ حکومتی نمائندے ہیں، وہاں پہ کچھ NGOs ہیں وہاں کی لوکل، جو یا پانی میں سے خود چل کے جاتے ہیں سامان اٹھا کے، یا کشتیوں پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو کھانا پہنچاتے ہیں. کئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ جگہ یہ اویلیبل بھی نہیں ہے کہ آپ کھانا پکا سکیں، وہاں پہ کھانا اسٹور کر سکیں وہاں پہ. تو یہ ایک بڑی، لیکن یہ خاص طور پہ ہم نے خیرپور میں دیکھا، سکھر میں دیکھا، اور لاڑکانہ جیسی جیکب آباد جیسی بیکورڈ جگہ جو پیورلی ٹرائبل قسم کا وہ علاقہ ہے، وہاں پر لڑکیاں اور لڑکے، یعنی پڑھے لکھے جن میں تھوڑا بہت بھی شعور تھا، تعلیم تھی، وہ لڑکیاں بھی باہر آ گئیں کہ ہم نے کمیونٹی کے لیے ہیلپ کرنی ہے. لیکن یہ بات ہے کہ یوتھ کی جو ایفرٹ ہے وہ ان تمام جگہوں پہ ڈس آرگنائزڈ ہے. اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. آرگنائز کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ یہ یقیناً مختلف جو تنظیمیں ہیں جو یوتھ کے لیے کام کرتی ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ ان کے لیے آرگنائز کرنے کے مواقع فراہم کریں، ان کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں. جو آبجیکٹو ہیں جو مختلف، آپ نے جیسے ہم نے یہاں پر بھی ابھی بات کی گئی، یوتھ کو آرگنائز کرنے کیا ہیں، وہ ان کے سامنے لے کر آئے جائیں. لیکن یہ ایک بڑا جیگنٹک ٹاسک ہے. آپ نے جس طرح سے پہلے UN کے جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں ان کی وہ اسپیچ بھی اگر یہاں دکھائی جاتی، جو اپنے کل پرسوں کی جو انہوں نے پرسوں جو وہاں پر ہوئی ہے کانفرنس یونائٹڈ نیشنز میں، جس میں یورپین یونین، امریکہ اور UN نے مل کے جو کیا ہے، جس میں پاکستان کے لیے $2 بلین کی اور کی گئی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ پرابیبلی اس صدی میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا
اور یو این نے آج تک اتنا بڑا ریلیف آپریشن کہیں پر بھی نہیں کیا جتنا ہسٹری میں یو این کو کرنا پڑ رہا ہے. مجھے یاد ہے جب پہلے یہ ہوا تھا اور سکھر میں مجھے یو این کے چیف ملے تھے تو انہوں نے بتایا کہ 3 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانے کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ 3 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, جبکہ حکومت جو ہے وہ اس وقت 12 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلا رہی تھی اور وہ they were just contributing a part of it. تو یہ بہت بڑا ہے, یقیناً یہ حکومت کے بس کی بات بھی نہیں ہے. کیترینا جب آیا نیو اورلینز میں 2005 میں, امریکہ جیسا ملک, دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, تمام وسائل اویلیبل ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے وہاں پر, اور پھر بھی جب کیترینا آیا وہاں پر, جس کی وارننگ بھی بہت پہلے سے تھی ان کے پاس, پھر بھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. اور جب اس کی فائنل رپورٹ آئی تو اس رپورٹ میں جو بہت بڑا فیلیور لکھا ہوا ہے وہ حکومت کا لکھا ہوا ہے کہ حکومت اس آفت کو, اس مصیبت کو ریسپونڈ نہیں کر سکی. تو ہماری حکومت تو آپ جیسے پہلے ہی جانتے ہیں کہ وسائل میں بھی کمی ہے, لوگوں کے جو اپنے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جن علاقوں میں سیلاب آیا وہاں پر انفراسٹرکچر کی اور باقی چیزوں کی جو کمی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک ایشو ہے. بہت ساری جو ہے وہ سسپینس, بلکہ کیا کہنا چاہیے, سینسٹائزیشن کریٹ کرنے کے لیے باتیں کی گئیں کہ جی لوگوں نے اپنی مرضی سے بند توڑ دیے فلاں گاؤں کو تباہ کرنے کے لیے, اس نے وہ کر دیا. یہ بالکل افواہیں قسم کی جو باتیں ہیں, انہوں نے ہماری سوسائٹی کو اور زیادہ ایسے مواقع پہ ہم لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں اور پرابیبلی ہم اپنے جو مقصد جیسے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا اور کون کیا کر رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی یوتھ سے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ آگے آئیں, لوگوں کی مدد کریں, یہ سوچ کر کریں کہ یہ ہمارا دین بھی ہے اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے. مدد کرنے, اس کسی کے ہیلپ کرنا, اور وہ بھی ایسے موقع پہ, یا یہ سوچنا کہ یہ مسلمان ہے تو میں اس کو کیمپ میں رکھوں اور یہ مینارٹی والا آ گیا تو میں اس کو کیمپ میں نہ رکھوں, یہ بھی اس طرح کے واقعات بھی کئی جگہوں پر پیش آئیں. تو لیکن ہمارے نوجوان, میں جیسے بتایا آپ کو کہ وہ اضلاع جن کو ہم بیک ورڈ سمجھتے ہیں, خیرپور, گھوٹکی, ڈہر کی, جیکب آباد, کمبر شہداد کوٹ, وہاں پر بچوں نے جس طرح سے نکل کے وہاں پہ ہیلپ کیا ہے, باہر نکلے ہیں, وہ لوگوں کو کھانا ہے کہ وہ جو تھیلیاں ہوتی ہیں ان میں کھانا لے کے وہ جا کے لوگوں کو پہنچایا ہے, تو دیٹ واز اپریشیبل. باقی یہ ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ یوتھ کو بڑھنا کیسے چاہیے تو پھر ہمیں اسے ایک جیسے مواقع فراہم کرنے ہوں گے. ایک جگہ پر تو یوتھ ہے جو پیدا ہوتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, اسکول سے گاڑی میں واپس آتے ہیں, ایئر کنڈیشن کمرہ اسکول میں بھی ہوتا ہے, گھر میں بھی ہوتا ہے. اور ایک وہ یوتھ ہے جو بیچارے 5 میل پیدل چل کے 5 کلومیٹر اسکول تک پہنچتے ہیں, پڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو یقیناً ان کو بھی مواقع برابری کے فراہم کرنے ہوں گے تاکہ وہ بھی باقی یوتھ کی طرح ڈیولپ کر سکیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ ایونٹ آج کا آرگنائز کیا اور موقع دیا کہ میں اپنے خیالات آپ تک پہنچا سکوں. شکریہ. بہت بہت شکریہ محترم جناب قاضی صاحب. ابھی تھوڑی دیر میں CPLC چیف احمد چنائے صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے, اور اس سے پہلے کہ وہ یہاں ہوں ہم اور بھی مزید اپنے جو معزز مہمان ہیں ان کے خیالات بھی سن لیں. فیڈریشن ہاؤس میں یہ میرا پہلا پروگرام نہیں ہے, 2-3 سال میں بہت سارے پروگرام میں نے اٹینڈ بھی کیے ہیں, اور تقریباً فیڈریشن ہاؤس کے تمام جو معززین عہدیداران ہیں FCCI کے, ان کی تقاریر بھی میں نے سنی ہے. ایک شخصیت ایسی ہے جب بھی وہ کسی موضوع پہ بولتے ہیں, پتہ نہیں مجھے تو ضرور ایک ان کا میسج ریلیونٹ ٹو دا جو تھیم ہوتا ہے وہ ضرور ملتا ہے. ایک تو بہت زیادہ ان کا جو زور ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اپنی زبان میں سے کے ذریعے ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا ان کا جو تھیم ہے ہر اسپیچ کا وہ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ ایک میسج بھی دیتے ہیں ریلیونٹ ٹو دا پروگرام. اس لیے آج ہم نے ان سے بہت گزارش کی کہ ہمارے کی نوٹ اسپیکر وہ رہیں اور وہ میسج جو ہر دفعہ وہ اپنے ہر پروگرام کے تھیم کے حساب سے دیتے ہیں. آج کی جو انٹرنیشنل پیس کا جو دن ہے اور جو امن کا ایک دن منایا جا رہا ہے, اس کے تناظر میں آج بھی ہمیں وہ یقیناً اپنے گراں قدر خیالات سے نوازیں گے. میں محترم جناب سلطان چاولہ صاحب پریزیڈنٹ FCCI سے گزارش کرتی ہوں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم.
مجھے خوشی ہے کہ آج میں اس تقریب میں آپ کے ساتھ شریک ہوں جو بین الاقوامی امن کے حوالے سے یہاں منعقد کی جا رہی ہے۔ آج دنیا میں بین الاقوامی امن کا دن منایا جا رہا ہے۔ 21 ستمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ فیڈریشن کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اس حوالے سے انٹرنیشنل پیس کمیشن کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور آج کی یہ تقریب اسی باہمی اشتراک کا ایک نمونہ ہے۔ میرے ذہن میں آج کی تقریر کا کوئی خاکہ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں نے یہاں محسوس کیا ہے وہ اپنے خیالات کا آپ کے ساتھ سامنے اظہار کروں گا۔ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، خاتون نے کہا کہ قومی زبان کے حوالے سے میں جو خیالات رکھتا ہوں وہ یقینی طور پر ہم سب کے دل کی آواز ہیں، لیکن عموماً ہم اس کے اظہار میں تکلف برتتے ہیں، اظہار نہیں کرتے۔ میں ہمیشہ سے، آج یہ پتہ نہیں موقع ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اچھی بات شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چلیے اس کو اس سے جوڑتے ہیں جو آج کی محفل کا موضوع ہے، امن یا پیس یا باہمی اجازہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب دوسرے اور آپس میں خیالات کا اظہار ہو، ایک دوسرے کے خیالات سے آگہی حاصل کی جائے، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھا جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق روا رکھا جا سکتا ہے وہ رکھا جائے۔ یہ چیز کس وقت ممکن ہے؟ یہ چیز صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس زبان میں گفتگو کریں جو اس کو سمجھا جا سکے۔ میں اس فورم سے نہ معلوم کتنے لاتعداد میں نے پروگرامز اٹینڈ کیے ہیں، جس میں یہاں کے تقریر کرنے والے بہت اچھی ریفائن انگریزی میں اپنی تقریریں لکھ کے آتے ہیں، اور اس تقریر کو سمجھنے والے پورے ہال میں 2 یا 4 لوگوں سے زیادہ نہیں ہوتے۔ بعض اوقات جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے مفاہیم سے خود تقریر کرنے والا بھی واقف نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے خیالات جو آپ جن کا اظہار کر رہے ہیں اگر وہ سمجھے نہ جا سکیں، اگر اس کے پیچھے جو گہرائی ہے اس سے واقفیت نہ ہو، تو آپس کی افہام و تفہیم کیسے بڑھے گی؟ لہٰذا آج کے اس موقع کی مناسبت سے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر امن کا بول بالا ہو، لوگوں کے اندر ایک بھائی چارے کی فضا قائم ہو، تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان خود اپنی ذات کے اندر ایٹ پیس ہو۔ اگر میں اپنے اندر ایک ہیجان میں گرفتار ہوں، اگر جس معاشرے میں اور جس حلقے میں جس حلقے سے میرا تعلق ہے، اگر وہاں لوگوں کے اندر میرے خیالات سے واقفیت نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، تو وہاں پر امن کی فضا قائم نہیں ہوتی، وہاں ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے امن قائم کرنا ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے تو اس زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے جو ہم سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک جائزہ لیا کہ اقوام متحدہ کے 200 سے اوپر ممالک ممبر ہیں، ان میں سے بعض ترقی پذیر ہیں، بعض ترقی یافتہ ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کو علیحدہ کر دیجئے، ترقی یافتہ ممالک کی فہرست پہ نظر ڈالیے تو آپ کو کوئی ایک ملک ایسا نہیں ملے گا جسے آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں اور وہ تعلیم یافتہ نہ ہو، اور پھر ان
ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ممالک پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ ایک ملک نشاندہی نہیں کر سکیں گے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو اور اس نے اپنی قومی، مادری یا علاقائی زبان کو بذریعہ تعلیم منتخب نہ کیا ہو۔ تعلیم یافتہ ہونے کے لیے تعلیم یافتہ چند افراد کی بات نہیں ہو رہی، ایک پورے ملک، ایک پورے معاشرے اور ایک پوری سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے۔ نہ وہ وسائل آپ کو میسر ہیں اور نہ وہ آسان کام ہے کہ پوری قوم کو آپ کسی بدیسی زبان میں تعلیم دے سکیں، ان کو تعلیم یافتہ بنا سکیں، ناممکنات والی بات ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو دنیا میں بعض نظیریں ایسی ضرور موجود ہوتی، چاہے دنیا کی مشکل ترین زبان چائنا کو آپ لے لیجئے، رشین کو لے لیجئے، جرمن لے لیجئے، فرانسیسی لے لیجئے، انگریزی لے لیجئے، ہر ملک نے اپنی قومی زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر منتخب کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنی پوری قوم کو تعلیم یافتہ بنایا۔ آئیے احمد چرائے صاحب تشریف لائیے، آپ بھی تشریف رکھیں۔ آپ نے تو اس لیے اگر آپ نے امن کا پرچارک بننا ہے، امن کا مبلغ بننا ہے، امن کی آپ نے ترغیب دینی ہے، اپنی زندگیوں کے اندر امن اور سکون اور اطمینان اور عافیت اور تحفظ، یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو بنیادی شرط یہ ہے ایک دوسرے کو سمجھا جائے، اور اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اپنی قومی زبان کو بحیثیت ایک اظہار خیال کی زبان کے اپنایا جائے، ذریعہ تعلیم اپنی قومی زبان کو بنایا جائے۔ جہاں پر قومی زبان میں اور مادری زبان میں اختلاف ہو تو ابتدائی تعلیم یقینی طور پر مادری زبان میں یا علاقائی زبان میں ہونی چاہیے کہ وہ اس کی بنیادی سوچ سے بہت قریب تر ہوتی ہے۔ اب آج کے اس موضوع کی طرف آتے ہوئے یہاں ایکویٹ کیا ہے انہوں نے، کہاں ہے جناب آپ کی ایکویشن کیا ہے؟ امن اور ترقی، پیس اینڈ ڈیولپمنٹ، اچھا یوتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو بات پھر وہی ہے کہ ترقی، مادی ترقی، معاشی ترقی، اور اس کے اندر آج کے نوجوانوں کا کردار، یہ کس وقت ممکن ہے؟ جس وقت آپ حالت جنگ و جدل میں ہوں، جس وقت آپ ذہنی اور معاشی اور معاشرتی طور پر ایک ہیجان میں مبتلا ہوں، جہاں پر معاشرے میں افراتفری ہو، جہاں معاشرے میں انتشار ہو، جہاں معاشرے میں کوئی ایک حلقہ کسی دوسرے حلقے کے ساتھ بات چیت کا روادار نہ ہو، جہاں پر ایک کے خیالات دوسرے کے خیالات سے متصادم ہوں۔ یا ترقی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب ایک پرامن ماحول میں یکسوئی کے ساتھ باہمی اعتماد اور اعتبار کی ایک فضا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کے آپ صحیح اور فکر کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ کو ترقی حاصل ہو۔ لہذا معاشرے کے اندر امن قائم کیے بغیر آپ تصور نہیں کر سکتے ترقی کا، اور معاشرے کے اندر امن بھی ہو اور ترقی کی خواہش بھی ہو، لیکن اس ترقی کے کام کو انجام دینے کے لیے وہ جوش اور جذبہ، وہ ہمت اور ولولہ اور وہ محنت جو اس کے لیے درکار ہے وہ موجود نہ ہو تو یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نوجوان، یوتھ، ترقی، امن، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کی اس موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دو باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ، جیسا کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ منشا شورا صاحب نے اپنی ابتدائی تقریر میں فرمایا تھا کہ امن اور اسلام ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسلام کے معنی ہی امن کے ہیں،
اور اگر آپ صحیح معنی میں مسلمان ہیں تو آپ امن کے شیدائی ہیں، لیکن امن سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ پس ہمتی کا شکار ہوں۔ بعض لوگ امن کو معنی یہ لیتے ہیں کہ انیکشن یا ہر چیز پہ کمپرومائز۔ نہیں، اسلام آپ کو کمپرومائز کا سبق نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کے اقدار، جو آپ کے نظریات، جو ایک خدا واحد کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ایک تصور ہے، اور اس کے نتیجے کے طور میں ہر دوسرے انسان کی ایک دوسرے کے ساتھ برابری ہے، اس میں آپ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ کوئی شخص اس بنیاد کے اوپر کسی دوسرے انسان سے افضل تر نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی امیر یا غریب، امیر خاندان میں پیدا ہوا ہو یا ایک مراعات یافتہ طبقے سے اس کا تعلق ہو۔ اس تمام چیز کا انحصار اس پہ ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی کے اندر کس طور پر اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسروں کو آپ مطمئن رکھیں گے تو آپ اپنی زندگی اطمینان کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہماری خواہش یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایک حالت امن ہو اور ترقی ہم کریں، تو ایک دوسرے کا ہم کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کا ہم ہاتھ بٹائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج کی تقریب میں آپ نے شرکت فرمائی اور ایک اچھے مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ تقریب صرف نشستند و گفتند و برخاستند تک محدود نہیں رہے گی کہ ہم آئے، ہم بیٹھے، ہم نے بات کی اور ہم رخصت ہو گئے، بلکہ اس کا عملی اظہار ہمیں اپنی زندگی کے اندر نظر آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ سلطان چاولہ صاحب، جنہیں میں نے کہا تھا کہ ایک میسیج ضرور ملے گا، جس میں انہوں نے یہ میسیج دیا کہ یوتھ اور ڈیولپمنٹ کا ایک بہرحال یقینی تعلق ہے، اور یہ تعلق جبھی مضبوط ہو سکتا ہے جب انوائرمنٹ میں، ماحول میں امن ہو۔ آئی پی سی کے ایمز اینڈ آبجیکٹس آپ لوگ کے علم میں ہیں، لیکن ہم نے آج جو فیڈریشن ہاؤس میں اس پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پاکستان کو ہمیشہ جو بھی آفات آئی ہیں اس میں بزنس کمیونٹی نے بڑا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ بھی یقینی طور پر انہی کی مرہون منت ہے، اور ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں آئی پی سی کے پیس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، آئی پی سی کی جو ہماری پاکستان میں آپریشن ہے، اس میں جس طرح سے بھی ہمیں سپورٹ، خاص طور پہ جو یہاں کے تجربے کار لوگ ہیں، مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی ہے، مدد وزڈم سے ہوتی ہے، مدد جو ہے تجربات سے ہوتی ہے، اور مدد جو ہے آپ کے وہاں موجود ہونے سے بھی ہوتی ہے۔ تو ہم ایسی ہی مدد سلطان چاولہ صاحب کے توسط سے ایف پی سی سی سے چاہتے ہیں کہ وہ جو پیس اسکواڈ ہم یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں، سلطان چاولہ صاحب کے لیے ایک اسپیشل میسیج میں دینا چاہوں گی کہ پیس اسکواڈ جو ہم بنانا چاہتے ہیں یہاں پر، یقیناً سلطان چاولہ صاحب کی نظر سے ہماری وہ گزارشات گزر چکی ہیں کہ آئی پی سی کا جو سب سے پہلا مشن پیس اسکواڈ کا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہمارا یہ 18 ٹاؤن میں جو پہلا جو پائلٹ پیس اسکواڈ بنے وہ ایف پی سی سی آئی کی مدد سے بنے۔ امید ہے کہ صدیق چاولہ صاحب اس سلسلے میں یقیناً کنسیڈر کریں گے۔ پاکستان میں جہاں پر تقریباً تمام تر ادارے غیر معتبر ہو گئے، یعنی لوگ ان پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں، ایک ایسا ادارہ بھی ہے جس نے ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے، اور وہ لوگ خاص طور پر جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں، مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہتے ہیں، اگر ان لوگوں کو اس ادارے کا حوالہ دے دیا جائے تو وہ یقین مانیے، کیونکہ میں خود ایز اے والنٹیئر ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں، تو وہ ضرور ڈر جاتے ہیں۔ خاص طور پہ پولیس والے جو کسی سے بھی نہیں ڈرتے، یہ نام سنتے ہی آپ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ یقیناً پتہ نہیں، اور مزے کی بات ہے کہ بہت سارے شہریوں کو علم نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی مدد کے لیے کیسا ادارہ موجود ہے۔
جب پولیس والے آپ کو تنگ کر رہے ہوں تو یہ ادارہ فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے. کوئی مجرم آپ کو, چاہے اداروں میں جو مجرمانہ سرگرمیاں ہوتی ہیں, اگر اس ادارے کا آپ حوالہ دے دیں, میرا ذاتی تجربہ ہے, تو وہ انسان کے بچے بن جاتے ہیں ہماری زبان میں. اور دوسری بات یہ کہ نوجوان خاص طور پہ جب کسی طرح سے ابیوز ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو اگر تھریٹ کیا جاتا ہے یا کسی ایکٹیویٹیز میں نوجوان ایز اے کرمنل پکڑے جاتے ہیں, تو بڑا سافٹ کارنر رکھا جاتا ہے اور بڑی ڈیلیکیٹلی یعنی نزاکت کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کیا جاتا ہے. یقیناً آپ تمام لوگ میرا اشارہ سمجھ چکے ہوں گے. CPLC یہ ادارہ ہے اور اس کے چیف احمد چنائے صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. میری گزارش ہے احمد چنائے صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہ بتائیں کہ ملک میں امن نہ ہونے سے ہمارے نوجوان کس قسم کے مجرمانہ سرگرمیوں کا شکار ہوتے ہیں. محترم جناب احمد چنائے صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. معزز صدر آل پاکستان فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب سلطان چاولہ صاحب, منشا شورا صاحب جو وائس چیئرمین ہیں, ساتھ ہی انٹرنیشنل پیس کمیشن کے ایمبیسڈر اور ورلڈ چیئرمین جناب پرنس عامر حسن صاحب, میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں اس موقع پر, جبکہ یہ دنیا اور خاص طور پہ پاکستان اور بالخصوص کراچی جو ہے وہ ایک ایسے انتشار کا شکار ہے کہ جس میں اگر ہمارے آج کا نوجوان جو ہے وہ ابھر کر سامنے نہیں آئے گا اور وہ اس شہر کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرے گا, تو شاید ہم اپنی منزل سے بہت دور چلے جائیں گے. آج جو دور ہے اور آج جو حالات ہیں کراچی کے اور اس پورے ملک کے, جہاں اللہ تعالیٰ نے سیلاب کی صورت میں اس پورے ملک کو ایک آزمائش میں ڈالا اور ساتھ ہی یہ موقع فراہم کیا کہ ایک بار پھر 2005 کی طرح لوگ جو ہیں وہ موبلائز ہو جائیں اور اپنوں کی مدد کرنا سیکھیں. بہرحال جن لوگوں نے اس پورے سہانے میں, اس پوری آزمائش میں جو ہے وہ دل لگا کر کام کیا, ان لوگوں نے میں سمجھتا ہوں اپنی پاکستان میں ہونے کا قرض اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہونے کا قرض جو ہے وہ کسی حد تک ادا کر دیا ہے. ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیلاب آیا ہے اور یہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہمیں ایک اپارچونٹی دی ہے, اور ہم آج بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے اس اپارچونٹی کو مس نہ کریں. یہ سیلاب خیبر پختونخوا سے نکل کر پنجاب, سندھ, بلوچستان چاروں صوبوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بہت سارے ایسے نقوش چھوڑ گیا کہ جو کہ ہمیں یہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک تربیت دیتے ہیں کہ ہمارا کل کیا ہے اور کل کیا ہونا چاہیے, بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک ہدایت بھی ہے ساتھ ساتھ. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میں نے جتنا بھی یہاں سیلاب کے دنوں میں لوگوں کا جوش, ولولہ اور جذبہ دیکھا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہی دے گا, چاہے وہ کراچی ہو چاہے پاکستان کے دوسرے شہر ہوں. تمام لوگوں نے مل جل کر اس مشن پر کام کیا اور اب فیز 2 جو ہے ریہیب کا, اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. آج ٹاپک چونکہ امن کا ہے, انٹرنیشنل پیس ڈے منایا جا رہا ہے, تو یہاں میں بالخصوص کراچی کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو کراچی میں امن و امان کی صورتحال پچھلے چند سالوں سے رہی ہے اور آج جو حالات ہیں, اور پچھلی 2 صدیوں کے اگر ہم حالات یا 3 صدیوں کے حالات کا جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی اپنے بہت برے پیچز سے گزرا ہے. ہمیں کاروباری لوگ ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی جیسا شہر پورے پاکستان میں نہیں ہے. کراچی میں جو اپارچونیٹیز ہیں لوگوں کے پاس وہ میرا خیال ہے ملک کے کسی بھی شہر میں نہیں ہے.
پورے ملک سے لوگ جو ہے وہ کراچی کا رخ کرتے ہیں، اور کراچی نہ صرف ایک انڈسٹریل ہب ہے بلکہ ایک کمرشل ہب بھی ہے، اور یہ کمرشل ہب ملک کے تمام صوبوں کو، ملک کے تمام شہروں کو، ملک کے تمام ضلعوں کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے، اور اس کی اہمیت نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ ساری دنیا کی نظریں جو ہے وہ کراچی پر لگی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے ملک کی سیاست میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نظریں جو ہیں وہ اس شہر پہ لگی رہتی ہیں۔ شہر میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا وجود ہے، کسی کا پلہ بھاری ہے، کسی کا پلہ کم ہے۔ ہم اس پولیٹیکل سیناریو میں نہیں جاتے، بلکہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں ہم کسی بھی کمیونٹی کے لوگوں کو بہت آسانی سے ایبزارب کر جاتے ہیں۔ یہاں ہم اپنے پڑوسی کو نہیں پوچھتے کہ ہمارے پڑوس میں سندھی رہ رہا ہے یا مہاجر رہ رہا ہے یا پٹھان رہ رہا ہے یا بلوچ رہ رہا ہے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جی ہمارا پڑوسی ہے، اور ہم اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ شاید یہ سیناریو ملک کے دوسرے شہروں میں اس طرح نہیں ہے جس طرح کراچی میں ہے، اور اسی وجہ سے کراچی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سیف ہیون ہے کرمنلز کے لیے، کہ یہاں آبادی کا ایک ایسا انفلکس ہے، ملک شہر کے چاروں طرف جو ہے وہ آبادی کے بڑے بڑے کلسٹرز پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کلسٹرز میں کسی بھی کرمنلز کا ہونا جو ہے وہ بعد از قیاس نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کراچی سے جو برآمدگی ہوئی ہے دہشت گردوں کی، وہ شاید انٹرنیشنلی بھی لوگ کراچی کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آیا یہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ تو نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان آج اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، یہ ایک بڑا سوچ اور فکر کا لمحہ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پچھلی ایک پوری نسل، میں سمجھتا ہوں 1975 سے لے کر 2005 تک، اور اس کے بعد اب یہ صورتحال کنٹینیو کر رہی ہے، جو تعلیم کا میں سمجھتا ہوں بیڑا غرق ہوا ہے، اور جو اخلاقی اقدار کو پامال کیا گیا ہے، اس نے ہماری ایک پوری نسل کو، ایک پوری تہذیب کو بدل دیا ہے۔ ہم اس میں اپنے آپ کو بری الزماں نہ سمجھیں۔ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے 1975 سے لے کر 1990 2000 تک تعلیم حاصل کی، اور آج ہم کسی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ جہاں ہم نے کچھ بھاگ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے۔ تو آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی جو نوجوان نسل جو ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے آ رہی ہے، اس کو کوئی سبق دے کے جائیں، اس کو کچھ سکھا کر جائیں، ان کو کچھ تربیت دے کر جائیں۔ یہ ہماری نسل جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پوٹینشیل ہے وہ شاید ہم میں بھی ہمارے طالب علمی کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ آج کا طالب علم جو ہے وہ بڑی جلدی جو ہے وہ چیزیں گریپس کر لیتا ہے، اور اس کا آئی کیو لیول اور اس کا ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ کل کے نوجوان سے بہت زیادہ ہے۔ صرف بات اس بات کی ہے کہ انہیں صحیح ڈائریکشن ملنی چاہیے، اور صحیح ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح تعلیم و تربیت سے مل سکتی ہے۔ آج کے اساتذہ کرام کے لیے بھی ایک لمحہ فکر ہے کہ وہ اگر آج کی اس نسل کو صحیح معنوں میں تربیت نہیں دیں گے تو شاید یہ نسل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ کراچی میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، وہ بلا شبہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر تو ضرور ہے، اور ظاہر ہے کرمنلز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوان نسل پر محیط ہے، کہ جس ملک کی 50% آبادی جو ہے وہ ینگسٹرز پہ مشتمل ہو، جو ایک حقیقی امر ہے، وہاں یہی نوجوان جو ہے وہ ہمارے کل کے معمار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت اس بات پہ توجہ نہیں دے گی کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف توجہ دی جائے، تاکہ یہ نوجوان نسل پڑھ لکھ کر جو ہے وہ نہ صرف اپنے کام پر آ جائے، ان کو اچھے روزگار کے مواقع فراہم ہو جائیں، بلکہ پاکستان کی خدمت کا بھی ایک جذبہ ان میں ہے، اس کو بھی جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں۔ سی پی ایل سی ایک ایسی مثال ہے کہ 1990 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ، جس کو آج 20 سال تقریباً گزر گئے ہیں،
اور اس 20 سالوں میں ظاہر ہے ہم نے بھی 1990 میں CPLC جوائن کیا تھا, ہم بھی اس وقت اپنے آپ کو نوجوان کہتے تھے, اور اس جذبے کے ساتھ ہم نے اس انسٹیٹیوشن کے لیے, اس آرگنائزیشن کے لیے کام کیا کہ جس میں ایک جوش بھی تھا, ایک ولولہ بھی تھا, اور یہ ایک امنگ بھی تھی کہ ہاں ہم اپنے اس شہر کو بامقصد شہر بنائیں گے, اس کے شہریوں کو جو ہے وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایٹراسٹیز ہیں اس سے نجات دلوائیں گے, اور سٹیزنز کا انٹروژن جو ہے وہ ہم کریں گے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, تاکہ ایک جو ریپو کی کمی ہے, ایک جو کوآرڈینیشن کی کمی ہے, ایک جو لیازون کی کمی ہے, اس کمی کو ہم پورا کریں. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کسی حد تک تو ضرور کامیاب ہوئے ہیں. 1990 کا وہ دور تھا جب سٹیزنز کا اعتماد لا انفورسمنٹ ایجنسیز بالخصوص پولیس پر بالکل نہیں تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ 20 سال گزرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک یہ اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے. آج بھی لوگ تھانے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں, لیکن وہ حالات نہیں ہیں کہ جب 1995 میں ایک آرڈر آیا تھا جس کے تحت CPLC کے آفیسز کو یہ مجاز اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے پاس آپ کی FIR کی اپلیکیشن کو انٹرٹین کریں تھانے کے ریفیوزل کی صورت میں, اور پھر اس اپلیکیشن کو انڈر سیکشن 154 جو ہے وہ اس کو انکارپوریٹ کر لیں اور اس میں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں, اور وہ اسٹیٹمنٹ آٹومیٹکلی FIR میں تبدیل ہو جاتا تھا. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1995 میں اگر ہم مہینے کے 10 یا 20 ایسے کیسز انٹرٹین کرتے تھے اور اس کی FIR کٹواتے تھے, تو آج چونکہ پولیس کو علم ہے کہ FIR نہ کٹنے کی صورت میں CPLC کا ادارہ ریکورس کے لیے موجود ہے, تو وہ کی جو تعداد ہے اس میں خاصی کمی آ گئی ہے. یہی ہمارا بیرومیٹر ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ پولیس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, وہاں بھی ان کی FIR جو ہے وہ کسی حد تک کٹ جاتی ہے. نہ کٹنے کی صورت میں لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ تھانہ اس کو ڈائریکٹ کاٹ لے, نہیں تو پھر ہمارا دفتر تو موجود ہی ہے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو اعتماد کی فضا تھی وہ ہم نے کسی حد تک بحال کروائی. اور پھر جو ٹیکنیکل کیسز تھے کہ جن میں ہماری پولیس ٹیکنیکلٹیز نہ ہونے کی بنیاد پر, ان کا انفراسٹرکچر, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہ ہونے کی بنیاد پر اس قسم کے کرائمز کو ہینڈل نہیں کر پاتی تھی, CPLC نے ایک بہت بڑا اس میں کردار ادا کیا ہے. آج الحمدللہ اینٹی کڈنیپنگ کیسز ہوں, اینٹی ایکسٹارشن کیسز ہوں, CPLC کا نام اس میں سر فہرست آتا ہے. اس کے بعد CPLC نے ایک ایسا ڈیٹا بیس مرتب کیا ہے جو ہمارا ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 2.6 ملین وہیکلز جو کراچی میں ہیں ان سب کی کمپلیٹ ڈیٹا بیس, ان کی منٹ ٹو منٹ اپڈیٹ, یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو CPLC سر انجام دے رہا ہے. اس میں ہم ایکسائز کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ اپ ہے. کراچی کی پچھلی 22 سال کی FIR کا کمپلیٹ ریکارڈ آن اے ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود ہے. جو جیل کے 1,63,000 انمیٹس ہیں جو پچھلے چند سالوں میں آئے گئے ہیں, ان کا کمپلیٹ ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہے, جس میں بایو میٹرک, فنگر امپریشن اور تھم امپریشن بھی شامل ہے. اسی طرح کراچی سے جو 7 لاکھ سے زائد, جو کراچی اور پورے ملک کی میں بات کر رہا ہوں, کراچی میں تقریباً 3.5 اور 3.5 اس پورے ملک کے اندر جو موبائل فون سنیچ یا تھیفٹ ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود ہے. آج بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس بات کو رد نہ کریں, اپنے موبائل فون کی کمپلین PTA کو یا CPLC کا کال سینٹر کو ضرور کروائیں, تاکہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر وہ موبائل فون مل جاتا ہے تو CPLC اس کو آپ کو باعزت طریقے پر آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن لے کر آپ کو وہ سیل فون واپس کرتی ہے. ہم نے 26,000 سے زائد سیل فون واپس بھی کیے ہیں اب تک پچھلے 3 سالوں کے اندر. تو یہ میرا خیال ہے کہ کسی سرکاری ادارے کی جانب سے ایسا کام ممکن نہیں. یہ صرف اور صرف سٹیزنز کا کوآپریشن ہے, سٹیزنز کا انوالومنٹ ہے, ان کا انٹروژن ہے کہ یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. اور ان سارے کاموں کی جو وجہ ہے بنیادی طور پہ وہ اس وقت کی نوجوان نسل تھی جو 1990 سے لے کر 2010 تک جو ہے اس نے ایک بڑا فعال کردار ادا کیا. اس قسم کے کئی مثالی ادارے جو ہیں وہ پاکستان میں بنائے جا سکتے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں کہ CPLC کو سندھ کے دوسرے شہروں میں یا پاکستان کے دوسرے شہروں میں ریپلیکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. کراچی کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں جو ایک بنیادی وجہ ان کی فیلئر کی تھی وہ یہ تھا کہ اس میں ایک تو پولیٹیکل انویژن آ گیا ان CPLCs میں,
اور دوسرا انہوں نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ ینگسٹرز کو، یوتھ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، ہم کہ جتنی زیادہ انڈسٹریز لگیں گی ہمارا نوجوان بے راہ روی کے بغیر اس پہ جائے گا. دیکھیں اسٹریٹ کرائمز جو کراچی میں ہوتے ہیں، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، میرا خیال ہے کراچی کا سب سے بڑا ایشو جو ہے نا وہ آج اسٹریٹ کرائمز ہے. اور اگر ہم اسٹریٹ کرائمز پہ قابو پا لیں تو باقی چیزیں جو ہیں وہ اتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی دسترس سے باہر نہیں ہیں. اور اسٹریٹ کرائم کرنے والا میجر جو چنک ہے، بلکہ میں کہوں گا 99% چنک جو ہے وہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے. احمد جنید صاحب نے دو تین باتیں ایسی کہی ہیں سر، آنسریبل ہیں. ایک میں ضرور دینا چاہوں گی، حالانکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ فورم میں یوتھ بھی یہاں پہ اسپیشلی موجود ہیں. سر آپ نے کہا کہ 6 لاکھ کی کیپیسٹی ہے اور 3 لاکھ سٹی گورنمنٹ کے اسکول میں ہے. میرا خود تعلق کیونکہ ایجوکیشن سے ہے سر، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مجھ سمیت کوئی بھی اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. جب تک میرے اور آپ کے بچے گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھیں گے تب تک وہ کیپیسٹی نہیں بڑھ سکتی. میرے گھر کی ماسی جو ہے اپنے 3 بچوں کو 200 روپے فیس دے کے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی ہے، لیکن وہ نہیں پڑھا رہی گورنمنٹ اسکول میں. تو کاش کہ ہم اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ڈالیں تاکہ ہمارے سامنے وہ ٹیچرز اکاؤنٹیبل ہوں. ایک بات اور بہت سر یہی ہے وجہ. بہرحال اور بھی وجوہات ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کی طرف کیوں نہیں آتے، لوگوں کو لانا چاہیے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ میرے پاس جو بچی کام کرتی ہے تو اس کو میرے گھر سے اگر 3,000 ملتے ہیں، پڑوس سے 4,000 ملتے ہیں، اس کو کم از کم مہینہ 10 سے 12,000 روپے ایک بچی کماتی ہے 12 سال کی. 200 روپے گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے اس کو پر ایئر. اس کے گھر میں نشے کرنے والا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، 8-10 بہن بھائی ہیں. 10-12 ہزار ایک بچہ کما رہا ہے، وہ کیوں پڑھے گا؟ کیا آپ کے پاس اس کا آنسر ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کہ 10-12 ہزار ایک ماسی کما رہی ہے تو پھر وہ کیوں اسکول جائے گی؟ میرے خیال میں ہمارے جو ڈاکٹر بیچارے اس وقت کر کے جاتے ہیں تو ان کی شاید اب 7 یا 8 ہزار سے وہ شروع ہوتا ہے ان کا، اور یہ تمام تر چیزیں ہیں. تو جب ماسیوں کو 15-20 ہزار روپے مل رہے ہوں تو وہ کیوں اسکول اپنے بچوں کو بھیجیں گے؟ بہرحال یہ بھی ایک بہت ڈیبیٹیبل بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کافی دیر سے انٹرنیشنل پیس کمیشن کی بات سن رہے ہیں، ہم بار بار یہ نام بھی سن رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یقیناً کلیئر ہو گیا کہ آئی پی سی ہے کیا. بہت سارے لوگ ابھی تک تشنا ہیں، انہیں علم نہیں ہے کہ آئی پی سی ہے کیا، اس کے پیچھے کیا قوت موجود ہے. کیا جو شخصیت جنہوں نے آئی پی سی کو پاکستان میں انٹروڈکشن کروایا، جس کا وہ خود تو پاکستانی ہیں لیکن وہ کام افریقہ کے قحط زدہ لوگوں کے لیے کر رہے تھے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل ایمبیسڈر تھے، انٹرنیشنل سفیر، بین الاقوامی سفیر کی حیثیت سے پاکستان کے بگڑتے حالات کو دیکھ کر ظاہر بحیثیت پاکستانی انہوں نے یہ سوچا کہ میرا یہ مشن جو پیس کا مشن ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت میرے ملک کو ہے. اور پھر انہوں نے یہاں پر آئی پی سی کی تمام تر جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کو اسٹارٹ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور اس کو شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں پروگرام کی ایک سیریز ہے جو ہو رہی ہے اور آج کا بھی یہ پروگرام ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو انہیں آئی پی سی میں لے گئیں، وہ کیا چیز تھی جو انہیں پاکستان لے آئی. آپ تمام تر کی تالیوں میں ہز ایکسلنس پرنس عامر حسین، Ambassador and World Chairman, International Peace Commission, His Excellency Prince Amir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات اور گیسٹ آف آنرز، اسپیشلی احمد چنوئی صاحب، جناب مجید صاحب اور ایف سی سی آئی کے پریزیڈنٹ جنہوں نے بہت اچھی باتیں کی. اور میں ضرور نام لوں گا رضوان جعفر صاحب کا جنہوں نے یوتھ کی بہت اچھی نمائندگی یہاں ہمارے سامنے کی. آئی وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ وتھ یو جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں. بہرحال میں نے جیسا انہوں نے بتایا آپ کو کہ افریقن کنٹریز میں کام کیا اور وہاں پر امریکہ میں کام کیا، آسٹریلیا میں کام کیا. پاکستان میں کیوں نہیں کام نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کرنا چاہ رہا تھا؟
यहाँ जब भी मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है तो उससे क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट ये आया कि लोगों ने कहा यहाँ बहुत मुश्किल है, आप मुझे बाहर भेज सकते हैं, आपके पास इंटरनेशनल फोरम है तो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मुझे अपने मुल्क से जाना है। तो अब सवाल ये कि अगर सब चले जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए काम कौन करेगा। सेकेंडली एक बात बताएं कि आपने कभी नोट किया है कि हमारे घरों में क्या पाकिस्तान का झंडा है? मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों के घर में पाकिस्तान का झंडा होगा। अमेरिका में किसी के घर पे चले जाओ तो पहला लफ्ज़ क्या सुनते हो, क्या देखते हो? गॉड ब्लेस अमेरिका। वाई नॉट वी कैन से गॉड ब्लेस पाकिस्तान? किस बात की शर्मिंदगी है? क्या आपको शर्मिंदगी है पाकिस्तानी होने पर? अगर आप अमेरिकन हो भी जाएं तो भी आप पाकिस्तानी ही रहेंगे ताहयात। पीस 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 की बातें करते हैं, फोरम्स पे आते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई पीस होना चाहिए। हाउ? सिर्फ बातें कर कर। आज का प्रोग्राम इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, लोगों ने अपनी मुख्तलिफ ओपिनियंस दी हैं, सब अपनी बातें कर रहे हैं, अपने अपने फोरम्स की बात कर रहे हैं। ये जो अपने अपने फोरम्स की बात है वो काबिल एहतराम अपनी जगह पर, मगर इस वक्त बात है अपने मुल्क की बका और सलामती की। इस वक्त बात है इन हालात की जिनसे हम गुजर रहे हैं। यहाँ लिखा है यूथ एंड डेवलपमेंट और पीस इज इक्वल टू फ्यूचर। अभी तक किसी ने ये समझा है कि इसका मतलब क्या है? तो साथियों, पीस अगर है तो फ्यूचर है, और अगर पीस नहीं है तो यू हैव नो फ्यूचर। कहाँ जा रहे हैं इन्वेस्टर्स? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती? इसलिए कि यहाँ पीस की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाती है। वो कौन लोग मुझे ये कर रहे हैं? क्या वो पाकिस्तानी है? क्या वो मुसलमान है? क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। हम हर नाम पर इकट्ठे हो सकते हैं, तंजीमों के नाम पर, सियासत के नाम पर, हम इदारों के नाम पर, कौमियत के नाम पर। मुझे एक बात बताएं, आप कभी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आप एक लाइन में खड़े होते हैं तो वहाँ क्या लिखा होता है? फॉर पाकिस्तानीज ओनली, ग्रीन पासपोर्ट होल्डर्स। आपकी शनाख्त मुल्क है, आपका मुल्क, कि आप कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक़ किससे है। यूथ, पीस एंड डेवलपमेंट आर इंटरलिंक्ड। यूथ क्या कर सकता है? यूथ इस कौम की तकदीर लिख सकता है। आप कहते हो लीडर्स गलत हैं, गवर्नमेंट इज रॉन्ग। किसने उनको यहां पे बुलाया? किसने उनको ये जगह दी? कौन दे रहा है ये सीट्स? आप। कौम का फैसला आप करते हो। यू आर द हेल्पिंग हैंड, यू कैन बी द हेल्पिंग हैंड्स एंड यू कैन डिस्ट्रॉय द कंट्री। सो हमें बनना है हेल्पिंग हैंड्स, और हेल्पिंग हैंड्स बनने के लिए क्या ज़रूरत है? पहले हमें एजुकेट होना पड़ेगा। वो एजुकेशन नहीं जो आप सिर्फ स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये सोचूंगा कि रेवोल्यूशन आएगा, और रेवोल्यूशन कौन लाएगा? हम सोचते हैं कि बाहर से आएगा रेवोल्यूशन लाएगा। नो, एवरीबडी इज सेइंग आई एम गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी। क्या यहाँ डॉक्टर की जरूरत नहीं है? आपके मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी। फोरम्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सो मैनी, लेकिन रिजल्ट्स क्या हैं? मुझे बताएं, यहाँ से जाने के बाद क्या आपको कभी याद आएगा कि आपने कभी बात की थी पीस की? नहीं, हम गए थे एक फोरम पे, हमने बातें की, हम वापस आ गए। देयर मस्ट बी समथिंग इन प्रैक्टिकल, और वो कब होगा? वो होना चाहिए आज से। मैंने इस दिन का इंतखाब इसलिए किया कि यह है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, एंड आई डू हियर बाय प्रोक्लेम द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2010। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ तमाम मेहमान इकरामी, गेस्ट ऑफ ऑनर्स, अहमद चुनोय साहब बैठे हुए हैं, मजीद साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे साथी यहाँ से चले गए हैं, बल्कि प्रेसिडेंट FPCCI यहाँ मौजूद नहीं है। मेरा मैसेज एक्चुअली उनके लिए स्पेशली था। यू हैव टू बी आवर हेल्पिंग हैंड्स और वी आर योर हैंड्स। यूथ अगर काम करेगा तो उसको सुपरवाइज कौन करेगा? सीनियर्स करेंगे, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंसेस। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि हम अच्छा और बुरा समझ सकते हैं अगर हमें अगर शुरू से पॉलिशिंग ट्रेनिंग मिली जाए, दी जाए। इंटरनेशनल पीस कमीशन की बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहूँ तो मैं अभी शुरू करूँगा और रात ख़त्म हो जाएगी और बातें चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त जो फोरम में जहाँ खड़ा हूँ मैं, वहाँ बात होनी चाहिए पाकिस्तान की, बात होनी चाहिए हमारी यूथ की। यूथ यानी कि तमाम वो यूथ जो यहाँ पर मेजॉरिटी यूथ की, पाकिस्तान की जो मेजर पॉपुलेशन वो यूथ है। सो आई हैव अ मैसेज फॉर ऑल द यूथ ऑफ पाकिस्तान।
Forget every discrimination. Forget what you are. Your aim should be the development of this country. Your aim should be development of your character, not other things. मुझे पता है यूथ क्या चाहता है, यूथ क्यों गलत राहों पे चल जाता है, मैं जानता हूँ, मैंने इस पर स्टडी किया है. यूथ नीड्स पावर, राइट? यूथ नीड्स पावर. अब पावर कैसे मिलेगी? या तो मैं किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, या तो मैं पुलिस में चला जाऊँ, मैं किसी डिपार्टमेंट में चला जाऊँ, या मेरे पास कोई पावर हो, और इस पावर की वजह से मुझे जहाँ जिस रास्ते पर लेके जाते हैं लोग, मैं चल पड़ता हूँ. पावर कौन बनाता है? There are many ideas. You can create the power because you are the power. You are the future of Pakistan. Every youth is the future of their country. Next time जब हम अपने लीडर्स मंतखब करें, उससे पहले हमारी अपनी जो ये यूथ की टीम, हमारे जो यूथ हैं, वो इस काबिल हो चुके हों कि उन्हें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा या बुरा है. मेरी रिक्वेस्ट है तमाम सीनियर्स से कि वो इस मिशन में साथ दें, अपनी यूथ को ट्रेन करें. ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. देयर इज़ नो डाउट CPS इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क. लेट्स बीट क्राइम टुगेदर. इट्स अ बिग थीम. मैं जब बाहर था तब भी पढ़ता था आपके बारे में, आप लोगों ने जो कुछ किया, और आपके साथ ऑलरेडी यूथ भी काम कर रही है. मैं ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं. ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल पीस कमीशन के साथ साथ करें, काम करें, लेकिन मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ और एक आइडिया आपको दे रहा हूँ. लेट्स शेयर द आइडिया. Peace can only be achieved with the basic rights given to all. मेरा ख्याल है आप लोग इस बात को मानेंगे, ऐसा ही है. But how? Who are going to give you the basic rights? Of course, you will say, government of Pakistan, government है, leaders हैं, they will give us. And आप इंतजार करते हैं रेस्क्यू का, करते हैं ना इंतजार कि कोई इमदाद आएगी. आप शिकवा करते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया. Why? Let's change that. It is time to understand. It is time to understand that we cannot rely only on the governments and the leaders, because in yourself there is a leader. You are the leader. So, International Peace Commission आज के इस फोरम से अपनी एक कैंपेन का आगाज़ करता है. इस पर एक टैलेंट हंट भी होगा. We are going to every college, we are going to every university, we are going to every house. We want the best Pakistani. Thank you. पीस स्क्वाड के नाम से एक कैंपेन है, एक स्क्वाड है जिसका आगाज़ कराची के शहर से होगा, और इस कराची के शहर में 18 टाउन्स की से वो एक स्क्वाड लॉन्च किया जाएगा. यानी 18 स्क्वाड्स होंगे एक कराची शहर में. उसका मॉडल स्क्वाड जो है वो स्टार्ट किया जाएगा. एक स्क्वाड के अंदर 34 लोग होंगे, 3 रेस्क्यू मोबाइल्स होंगी, 1 एम्बुलेंस होगी. ये जो यूथ मेंबर्स होंगे, they will be fully trained with the help of the scouts, with the help of civil defense, with the help of the CPLC, with the help of other departments. ये जो लड़के होंगे और ये जो लड़कियां होंगी, both gender, सिर्फ लड़के की लड़कों की बात नहीं है, ठीक है. ये लड़के और लड़कियां क्या करेंगे? रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन. आप कहेंगे ये तो काम खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान कराची में तो कोई काम नहीं है करने के लिए. कराची में बहुत कुछ है करने के लिए, आज भी है, और जब नहीं है तो हमारी ये टीम बाहर जा सकती है, हर जगह जा सकती है. ये पैगाम आगे पहुंच सकता है. मैं दावत देता हूं पूरे पाकिस्तान के यूथ को, अब अपने तमाम सूबों के यूथ को, कि वो ज्वाइन करें इस कैंपेन को और पीस स्क्वाड का हिस्सा बने और इस मिशन को आगे बढ़ाएं. और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि अगर हम कुछ ज़्यादा अच्छा ना कर सकें तो कुछ बुरा नहीं होगा. हम जो करेंगे इस मुल्क की सलामती, बका और अमन ओमान के लिए होगा. ये मौका, इस वक्त ये मौका भी है, रिलीफ की बातें हैं, फ्लड रिलीफ की चीज़ें हैं, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं. इस वक्त ज़रूरत है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, बहुत सारी चीज़ें हैं, अथॉरिटीज़ हैं. अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, अथॉरिटी नहीं चाहिए, सर्विसेज चाहिए. नोबडी इज़ अथॉरिटी, देयर इज़ ओनली वन अथॉरिटी, दैट इज़ अल्लाह. आई बिलीव दैट. एनीवेज, फ्रॉम दिस फोरम आई ऑल्सो रिक्वेस्ट all my colleagues, all my youth. I am very grateful, I am very thankful to all of my team. They are present here. You can see one example. You can see one example. This guy, they are standing for 2 hours. You've seen them. कौन है ये लोग?
یہی بناتے ہیں, یہی مٹاتے ہیں. Okay? I also thankful to Mr. Ahmed Chinoy. I also thankful to Mr. Majid, نیشنل فوڈس کے چیئرمین. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنا بھرپور تعاون کریں گے. اور میں آپ سے ملاقات کروں گا, آپ لوگوں سے دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا اور ہم اس پہ مزید بات کریں گے. Anyways, all of the youth, I thank you all of the people, I thank you all, and I thank FPCCI for this forum, and I declare this Peace, International Day of Peace 2010. Thank you very much. صبر آزما لمحے ختم ہوئے. اور تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے یہاں پہ این جی اوز کے ساتھی بھی, حیدر صاحب بھی بیٹھے تھے, ندیم شیخ ایڈوکیٹ بھی یہاں پر موجود تھے, اور بہت سارے ہمارے دیگر ساتھی بھی موجود تھے. اب آپ لوگ تک پیغام پہنچ چکا ہے. جو آج ایک ڈکلیریشن میں دینا چاہ رہی تھی, خاص طور پہ میری خواہش ہے کہ آج کے بعد ہم ہر کسی کو ایک پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ ضرور گفٹ کریں. پلیز یہ کمٹمنٹ کر کے اٹھیں کہ ایک فلیگ ضرور آپ ڈونیٹ کریں, ایک فلیگ ضرور اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بچوں کو ضرور گفٹ کریں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ.